सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला से दुआ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सेहत की, ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा यहाँ बैठना और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैप्टर्स को जो है वो पढ़ना, उसको सुनना, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इस अमल को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह ताला इस इल्म को जो है वो बाबरकत बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो सच्चा उम्मती बनने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। लास्ट क्लास में हमने ताइफ का जो वाक़या था उसके अंदर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरत दुआ थी उस मौके पर, जो दुआए मुस्तदफ़ीन के नाम से जानी जाती है, उसको हमने डिटेल के अंदर देखा था कि जब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तकलीफ में थे, जिस्मानी भी और इमोशनली भी, जब कोई दुनियावी सहारा जो है वो बज़ाहिर नजर नहीं आता था, तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस चीज का जो है वो साथ थामा था, किसका सहारा लिया था प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का सहारा लिया था। अल्लाह का मजबूत जो कड़ा था उसको थाम लिया था, जो सबसे मजबूत है, जो सबसे रिलायबल है। और फिर हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना सिर्फ ये कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ सुनी, बल्कि फौरन रिस्पॉन्ड भी किया, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। फिजिकली कैसे? कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अद्दास के हाथ जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अंगूर भिजवाए, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिफ्रेश भी किया और नरिश भी किया। और फिर बादलों का साया किया प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और स्पिरिचुअली कैसे? कि पहले अद्दास, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक की, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। एक खूबसूरत सिंबोलिज्म है यहाँ पर कि अगर आपके अपने लोग प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो मक्का के लोग हैं, अपने कबीले के लोग हैं, वो अगर ईमान नहीं लाए, जो आपसे सबसे करीब हैं, उन्होंने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को रद्द किया, तो एक दूर दराज इलाके से जो बिलोंग करने वाला शख्स है, इराक का जो यानी इराक से जो ताल्लुक रखने वाला शख्स था, नैनवा का जो बाशिंदा था, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन हक पर हैं। मक्का वालों ने अगर 10 साल की तबलीग के बाद भी प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल नहीं किया, तो उन्होंने अपना नुकसान किया है। ताइफ के लोगों को दावत देने पर अगर रिजेक्शन और ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ा, तो बसीरत रखने वाले अद्दास ने फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकराम किया, आपके खून आलूद पाँवों का बोसा लिया। एक वक्त आएगा कि इराक के लोग और दूर दराज के इलाकों के लोग भी जो हैं, वो हम देखेंगे सीरत में कि वो लोग जो हैं वो हक को कबूल करेंगे, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तस्दीक करेंगे, जैसे कि आज दुनिया में है। फिर हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, है ना। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आमद के तो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत से मुंतजर रहते थे। उनके लिए बाइस उनका आना बजाते खुद जो है वो एक खुशी और राहत का सबब बनता था। और फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट क्या कि ना सिर्फ ये कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा अल्लाह ताला ने इमोशनली प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट करने के लिए, बल्कि उनके साथ किसको भेजा था? मलिकुल जिबाल को भेजा था, पहाड़ों के फरिश्तों को भेजा था।
کہ بس آپ اگر ایک حکم دیں تو یہ جو پوری بستی ہے اس کو جو ہے وہ تباہ کر دیں۔ اس موقع پر ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت اخلاق دیکھتے ہیں۔ میریکل یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ پوری بستی کو وہ تباہ کر دے، بلکہ میریکل یہ ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لہو لہان تھے، زخموں سے چور چور تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غمگین تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر انتقام کے بجائے کیا شعار اپناتے ہیں؟ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کا رویہ اپناتے ہیں، معافی کا رویہ اپناتے ہیں۔ اگر پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آج طائف نام کی کوئی جگہ نہ ہوتی۔ آج پورے طائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ مسجدیں ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ کبھی ہم دکھی ہوں، غمزدہ ہوں، بہت بے بسی محسوس ہو رہی ہو، لوگوں کی باتوں سے، رویوں سے جو ہے وہ ہم زخمی ہوں، ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے رب کو دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے بیزار ہوتے ہیں، ہزار کوششیں کرتے ہیں، اپنی کسی غلط عادت کو درست کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ فلاں مجھے غصہ دلائے تو میں غصہ نہ کروں، فلاں چیز ہو جائے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر انسان بہت بیزار ہوتا ہے، بڑا تکلیف دہ وہ یعنی فیز ہوتا ہے۔ ایسے موقعوں پر بھی اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ جب انسان دل کھول کر جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنا رکھ دیتا ہے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے، تو ایسے موقعوں پر انسان کو سکون محسوس ہوتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے۔ وہ جو منو بوجھ انسان کے اوپر لدا ہوتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ یکسر ایک دم سے جو ہے وہ ہٹ گیا، انسان کا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا، اور جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی سن چکا۔ جیسے سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ۔ بہت خوبصورت آیت ہے کہ فرمایا ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی ہم مخلوق ہیں، اللہ کی کریشن ہے، اللہ اپنے ایک ایک بندے سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے اور ایک ایک کی سنتا ہے اور ایک ایک کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بس شرط کیا ہے کہ ہم اللہ کو پکارنے والے ہوں، یہ محسوس کرنے والے ہوں کہ وہ ہمیں سن رہا ہے۔ طائف کے واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بڑا حادثہ پیش آئے، کسی ٹراما سے آپ گزریں، تو شوق کی کیفیت میں آنا اٹس کمپلیٹلی نارمل، اٹس کمپلیٹلی نیچرل، لیکن اس کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لینا، لوگوں سے الگ تھلگ، ہر وقت غمگین اور اداس رہنا، ہے نا، یہ درست نہیں۔ مومن جو ہے وہ اللہ سے مدد مانگتا ہے ایسے موقع پر، بہتر کی جو ہے وہ امید رکھتا ہے، اینڈ ہی مووز آن، وہ آگے بڑھتا ہے۔ پھر ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اس موقع پر بہترین رول ماڈل بھی نظر آتی ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ تو جب ہمیں کسی یعنی مشکل کا ہم سامنا کریں، جب کسی کو معاف کرنا جو ہے وہ ہمیں مشکل لگے، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عفو کے واقعے کو ہم یاد کر لیں۔ ہم بعض اوقات بظاہر لوگوں کو معاف کر بھی دیتے ہیں، لیکن ہمارے لہجے جو ہیں ان میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، ہمارے رویے جو ہیں وہ بہت روڈ ہو جاتے ہیں۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف کی تصویر کو ہم یاد کریں
کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بے نیازی کے ساتھ کہا کہ اگر یہ ایمان نہیں بھی لاتے اٹس اوکے، ہے نا، مجھے امید ہے کہ ان کی آگے جو جنریشنز ہیں ان میں لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو جو ہے وہ وسعت قلب عطا کرے کہ ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جہاں یہ واقعات پڑھ رہے ہیں وہاں ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ ہے اس کو بھی جو ہے وہ اپنانے والے ہوں۔ اگر طائف کے واقعے کو ہم پولیٹیکل سکسیس کا نام شاید نہ بھی دیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس واقعے کے نتیجے میں کیا ہوا تھا کہ عداس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لے آئے تھے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ فواللہ لأن یہدا بکا رجل واحد خیر لک من حمر نعم، اللہ کی قسم اگر تمہاری ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی اس زمانے کی جو سب سے مہنگی ترین یعنی پوزیشن ہوا کرتی تھی، لوگوں کی انویسٹمنٹ ہوا کرتی تھی، سرخ اونٹ۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی دنیا کے بڑے سے بڑے خزانے سے بہتر ہے کہ تمہارے ذریعے کیا ہو کہ کوئی ایک شخص جو ہے وہ راہ ہدایت پہ آ جائے۔ یہ جو طائف کے واقعے کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آیا اور پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کو معاف کر دیا، تو اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا۔ اور ایسا ہم سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے، کبھی کوئی آپ کسی سے سخت ناراض ہوں، بہت آپس میں رنجشیں ہوں، جب آپ معاف کر دیتے ہیں تو کیسی دل کی کیفیت ہوتی ہے، دل کو ایک دم سے سکون مل جاتا ہے نا۔ اس سے پہلے آپ بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں، بے قرار ہوتے ہیں، لیکن معافی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے کہ انسان کے دلوں کو جو ہے وہ سکون مل جاتا ہے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دل جو ہے وہ اس موقع پر آتا ہے کہ مطمئن ہو گیا، اور کرن السالب سے چل کر، کرن السالب کون سا مقام تھا؟ کرن منازل بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام تھا جہاں پر جبریل علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائے تھے اور پہاڑوں کا فرشتہ تشریف لایا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پوائنٹ سے جو ہے وہ آگے موو کرتے ہیں، اور یہ جو کرن سالب کا مقام ہے جہاں جبریل علیہ السلام آئے تھے، یہ آج وہ مقام ہے جہاں سے اگر آپ طائف سے جو ہے وہ مکہ جا رہے ہوں عمرہ کرنے کے لیے تو اس مقام پر رک کر جو ہے وہ لوگ احرام باندھتے ہیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن سالب سے چل کر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور یہاں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن جو ہے وہ قیام کیا، یہاں کیمپ کیا۔ اس وادی میں جو یعنی سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ دو ہی ایسے مقام ہیں کہ جہاں پر انسان سٹے کر سکتا ہے جو قیام کے لائق ہیں، اور اس میں سے ایک کا نام جو ہے وہ زیمہ ہے اور دوسرے کا نام جو ہے وہ سیل الکبیر تھا۔ انہی دو جگہوں پر پانی بھی ہے اور گرینری بھی موجود تھی۔ آتا ہے کہ اس موقع پر ایک جگہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دونوں میں سے کوئی ایک جگہ تھی جہاں نبی کریم صلی اللہ، کیونکہ کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں نہیں پتہ چلتا کہ ان دونوں میں سے کون سی جگہ تھی ایگزیکٹلی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نخلا میں ٹھہرے۔ بہرحال کوئی ایک جگہ تھی ان دونوں میں سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیمپ کیا، قیام فرمایا، اور اس کیمپ کے دوران میں ایک دن جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر، عشاء یا تہجد کی نماز میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ایک روایت کے مطابق سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے تھے کہ جنوں کی ایک جماعت کا جو ہے وہ ادھر سے گزر ہوا۔ یہ جنات جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن کر ٹھہر گئے۔ میجورٹی آف جو مفسرین ہیں ان کا بیان ہے کہ اس موقع پر جن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آئے، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کو محسوس کیا، بلکہ کچھ عرصے بعد جب سورۃ الاحقاف نازل ہوئی تو اس کی ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنوں کی آنے کی
اور قرآن سننے کی جو ہے وہ خبر دی، جس میں اللہ رب العالمین سورۃ الاحقاف کی یہ آیات ہیں 29 آنورڈز ہیں، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ صَرَفْنَا، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنے. یعنی اٹ وازنٹ انسیڈنٹل، کوئی حادثاتی طور پر ایسا نہیں ہوا کہ جن جو ہیں وہ وہاں سے گزر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے جو ہے وہ قرأت سنی، ان کی تلاوت سنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ویسے کتنے لکی جن تھے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے جو ہے وہ قرآن کے اللہ کا کلام جو ہے وہ سن رہے تھے. تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو قرار دینے کا کتنا خوبصورت انتظام فرمایا ہے. الفاظ جو اللہ رب العالمین نے سلیکٹ کیے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہیں کہ وَإِذْ صَرَفْنَا، کہ ہم انہیں پھیر لے آئے تھے، ہم ان کو تمہاری طرف لے کر آئے تھے تاکہ قرآن سنیں. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے. آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، یا قومنا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف. یا قومنا، اے ہماری قوم کے لوگ، اجیبو داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ. وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا. بڑی ہی یہ خوبصورت آیات ہیں جن کا یعنی نزول فرما کر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یعنی ایک اشارتاً یہ بات جو ہے وہ ایک سمبل کی طرح ایک بات بتائی کہ اگر یعنی انسان جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ دعوت کو نہیں بھی قبول کر رہے ہیں تو اللہ کی ایک اور مخلوق ہے جو تمہاری بات کو غور سے سنتی ہے. نہ صرف یہ کہ غور سے سنتی ہے بلکہ اس کا اکرام کرتی ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے جب قرآن سنا تو دے انڈرسٹوڈ کہ دس از امپورٹنٹ میسج، اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا آپس میں کہ ایک دوسرے کو کہ خاموش ہو جاؤ، بی سائلنٹ، بی کوائٹ. اور پھر نہ صرف یہ کہ انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی یہ قرآن سنا بلکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آگے، اس قرآن کی دعوت لے کر آگے ایک دفعہ سننے پر وہ کیا کرتے ہیں کہ واپس اپنی قوم کی طرف، اپنے قبیلے کی طرف پلٹتے ہیں اور ان کو جا کے جو ہے وہ آگے جو ہے اس میسج کو پاس کرتے ہیں. سبحان اللہ. ایک روایت میں آتا ہے تو اس موقع پر ہم نے کیا دیکھا کہ میجورٹی مفسرین کیا کہتے ہیں کہ سورہ رحمان جو ہے، اور سورہ رحمان ایک ایسی سورت بھی ہے یقیناً آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ان کی فیوریٹ ترین سورت ہوگی. اس کی تلاوت اگر ہم سنتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی میسمرائزنگ اس کا ایفیکٹ ہے، بہت خوبصورت الفاظ ہیں. تو اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یعنی جن تھے وہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لے آتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت پہ پہنچتے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو جن جواب میں کہتے لا بِشَيْءٍ من نعمکا ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو بھی نہیں جھٹلاتے، بس تعریف تیرے ہی لیے ہے.
تو جس طرح سے تو احقاف نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا کہ آپ کی یعنی تلاوت کی سن کر جو ہے وہ جن ایمان لے آئے. اسکالرس کہتے ہیں کہ ایسے ہی جنوں کا جو جواب ہے جو بھی ہم نے دیکھا، یہ بھی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا کہ آپ کی تلاوت کے جواب میں جو ہے وہ جن آپ کو اس طرح جو ہے وہ رسپونڈ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں ہے کہ یہ جن جو ہیں وہ دیار بکر کی مقام نصیبین کے رہنے والے تھے. یہ جنوبی ترکی میں شامی سرحد پر جو یہ جگہ واقع ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 7 تھی. یہ جن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے. اور جب انہوں نے قرآن سنا تو محسوس کیا کہ یہ وہی تعلیم ہے جو پچھلے انبیاء جو ہیں وہ دیتے چلے آ رہے ہیں. تو اسی لیے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی منہ مبارک سے قرآن سن کر نہ صرف یہ کہ ایمان لائے، بلکہ واپس جا کر جو ہے وہ انہوں نے اپنی قوم میں بھی اسلام پھیلایا. اچھا، اس سے معتبر روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ جنوں کے جو ہے وہ پے در پہ وفود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے لگے لیٹر آن ان مکہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی رو در رو ملاقاتیں ہوتی رہیں. اس بارے میں احادیث کی کتابوں کے اندر یعنی کچھ واقعات اس حوالے سے آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ جنوں کے جو ہیں وہ گروپس آئے، اور ان کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ میں جو ہے وہ کم از کم 6 جو وفد ہیں جنوں کے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. ان میں سے ایک وفد کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رات بھر غائب رہے. ہم لوگ سخت پریشان تھے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ کسی نے نہ کر دیا ہو. صبح سویرے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرا کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا. پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک جن مجھے بلانے آیا تھا. میں نے اس کے ساتھ آ کر یہاں جنوں کے ایک گروہ کو قرآن سنایا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی ایک اور روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکے میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا کہ آج رات تم میں سے کون میرے ساتھ جنوں کی ملاقات کے لیے چلتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا. مکہ کے بالائی حصے میں ایک جگہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر مجھ سے فرمایا کہ اس سے آگے نہ بڑھنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے اشخاص ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر رکھا ہے، اور وہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہیں. ایک اور موقع پر بھی رات کے وقت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور مکہ معظمہ میں حجون کے مقام پر جنوں کے ایک مقدمے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا. ہم نے پچھلی کلاسز میں دیکھا تھا کہ حجون وہ مقام ہے جہاں پر جو ہے وہ یعنی جو مکہ کے لوگوں کی جو یعنی قبرستان سیمیٹری وہاں پر ہوتی تھی، تو یعنی تھوڑا سا مکہ سے باہر نکل کر تھوڑا سا ویران علاقہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر جنوں کے ایک مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کا فیصلہ فرمایا. اس کے سال بعد ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں جاٹوں کے گروہ کو دیکھ کر کہا، حجون کے مقام پر جنوں کے جس گروہ کو میں نے دیکھا تھا وہ ان لوگوں سے بہت مشابہ تھے. اچھا، ہم میں سے اکثر لوگ جنوں کے حوالے سے ایک دل کے اندر جو ہے وہ خوف رکھتے ہیں، اور جنوں کا یعنی اگر کوئی ہمیں کہہ بھی دے کہ میں نے فلاں جو ہے وہ میں نے جن دیکھا، یا مجھے محسوس ہوتا ہے، یا فلاں جگہ فلاں گھر ہمیں لگتا ہے کہ اس گھر میں جو ہے وہ کچھ جنوں کا سایہ ہے، تو ہم جو ہے وہ اس حوالے سے فوراً سے جو ہے وہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں.
حالانکہ ہم قرآن کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن کے مطالعے سے جو چیز ہمارے سامنے کلیئر ہوتی ہے، وہ کیا چیز جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جنوں سے جو ہے وہ افضل مخلوق ہے. زمین کی جو خلافت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دی ہے. اگرچہ بعض یعنی غیر معمولی طاقتیں جو ہیں وہ جنوں کو بھی دی گئی ہیں، جس کی ایک مثال ہمیں سورہ نمل کے اندر ملتی ہے کہ فزیکلی جو ہے وہ پاورفل ہیں، لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بعض طاقتیں جو ہیں وہ بعض اینیملز میں بھی، حیوانات کے اندر بھی جو ہے وہ انسانوں سے زیادہ ان کو دی گئی ہیں. بعض اینیملز جو ہیں وہ کلرز دیکھتے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم اس کلرز کے اسپیکٹرم کو نہیں آبزرو کر سکتے. بعض ہم سے بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی بہت دور کی آواز کو بھی جو ہے وہ سن سکتے ہیں، اور بعض کی آئی سائٹ ہم سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جانور جو ہیں ان کو انسانوں کے اوپر جو ہے وہ فضیلت ہو. قرآن کے مطالعے سے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے؟ سورہ الاعراف، سورہ ہجر، سورہ رحمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کو اگر اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے تو جنوں کو کس چیز سے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے. سورہ ہجر کی آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں وہ انسان سے پہلے پیدا کیے گئے تھے. اور سورہ کہف کے آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابلیس جو ہے، شیطان جو ہے، وہ جنوں میں سے ہے. پھر سورہ آراف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن جو ہیں وہ انسانوں کو دیکھ سکتے ہیں، مگر انسان جو ہے وہ ان کو نہیں دیکھ سکتے. جن جو ہیں وہ اگرچہ عالم بالا کی طرف پرواز کر سکتے ہیں مگر ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے. اس سے اوپر جانے کی کوشش کریں اور ملائے اعلیٰ کی باتیں سننا چاہیں تو انہیں روک دیا جاتا ہے. چوری چھپے سن گن لیں تو شہاب ثاقب جو ہے وہ ان کو مار بھگاتے ہیں. قرآن یہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جن انسان کی طرح ایک با اختیار مخلوق ہے، اور ان کو اطاعت کرنے یا گناہ کرنے، ایمان قبول کرنے یا کفر کا رویہ اختیار کرنے کا جیسے انسانوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اختیار دیا ہے، ایسے جنوں کو بھی دیا ہے. پھر قرآن کے اندر ہی ہمیں 20 مقامات پر یہ حقیقت بھی جو ہے وہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ابلیس نے تقلید آدم کے وقت جو ہے وہ یہ اس نے عزم کر لیا تھا کہ وہ یعنی نوح انسانی انسانوں کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. اور اسی وقت سے شیاطین جن جو ہیں وہ انسان کو گمراہ کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مگر وہ اس پر مسلط ہو کر زبردستی اس سے کوئی کام کرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے، بلکہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ صرف دل میں وسوسہ ڈال سکتے ہیں، صرف انسان کو بہکانے کی جو ہے وہ کوشش کر سکتے ہیں، صرف برائی کے راستے کو خوبصورت بنا کر صرف پیش کر سکتے ہیں. قرآن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو مشرکین عرب ہیں وہ زمانہ جاہلیت میں جنوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے تھے. جیسے فرشتوں کو وہ یعنی خدا کی بیٹیاں نعوذ باللہ قرار دیتے تھے، ایسے ہی وہ جنوں کو بھی خدا کا شریک ٹھہراتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان کا نسب جو ہے وہ خدا سے ملاتے تھے. عرب کے اندر آتا ہے کہ جو زمانہ جہالیت میں جب عرب جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہوتے تھے اور وہ کسی ویلی سے کسی وادی سے گزرتے تھے تو وہاں کے جو جن تھے ان کو پکار کر کہا کرتے تھے کہ ہم اس جو وادی کے جن ہیں ان کی جو ہے وہ ہم پناہ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں جو ہے وہ کوئی نقصان نہ پہنچنے دیں، وہ ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں. اچھا، ایک حقیقت جو ہمیں قرآن سے نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ بجائے اس کے کہ جن جیسے ہم یوزلی فیل کرتے ہیں کہ شاید جن ہم سے زیادہ پاورفل ہیں، وہ ہمیں پوزیس کر سکتے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں کہیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ جن جو ہیں انہوں نے انسانوں کو رول کیا ہو، انسان کبھی جنوں کے انڈر رہے ہوں. لیکن ہمیں سلیمان علیہ السلام کی جو کنگڈم تھی اور اس کے جو واقعات ہیں جو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو ایک انسان ہے اور اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے انڈر ضرور جو ہے جو جن تھے وہ ان کے انڈر جو ہے وہ کام کرتے تھے اور ان کے حکم
को जो है वो उसको इग्नोर नहीं कर सकते थे। फिर हमें ये भी पता चलता है कि कुरान से कि जो जिन हैं उनकी डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, और उनके डिफरेंट कबीले भी होते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, उनके डिफरेंट रिलीजन्स भी होते हैं। यानी जिन मुसलमान भी हो सकते हैं, काफिर भी हो सकते हैं, मुशरिक भी हो सकते हैं। जैसे इंसानों के अंदर जो है वो डिफरेंट यानी रिलीजन्स हैं, ऐसे जिनों के अंदर भी हैं। और बाज रिवायात से हमें ये भी पता चलता है कि जिनों के लिए भी अल्लाह ताला ने यानी एक जिन जानवर बनाए हैं जो उनको सर्व करते हैं। जैसे यानी हम हमारे इंसानों को सर्व करने के लिए अल्लाह ताला ने जानवर बनाए हैं, ऐसे जिनों को सर्व करने के लिए भी अल्लाह ने एक मखलूक बनाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ये जो जिनों का आज हमने वाक़या पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो इन वाक़यात के ज़रिए जो है वो हमें जो है वो सही रास्ते की तरफ जो है वो रहनुमाई करने वाला बनाए। हम जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो यानी अबूदियत है उसमें किसी को जो है वो शामिल करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को एक चीज़ जो काबिल कबूल नहीं है, वो क्या चीज़ है कि इंसान अल्लाह के सिवा किसी और की जो है वो इबादत करे। इंसान जो है वो अल्लाह के सिवा किसी और का सहारा थामे, किसी और को मदद के लिए पुकारे, किसी और को यानी गैब के असरार से वाकिफ जानना जो है वो माने, और किसी और के आगे जो है वो सरनगू करने वाले हों। अच्छा, सूरे अहकाफ ही के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये भी आयत उतारी कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो कोई अल्लाह के दाई की बात ना माने वो ना ज़मीन में खुद कोई बलबूता रखता है कि अल्लाह को जिज कर दे, और ना उसकी कोई ऐसे हामी व सरपरस्त हैं कि अल्लाह से उसको बचा ले। ऐसे लोग खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दावत है ना, वो एक दिन कामयाब होगी, और कायनात की कोई भी ताकत जो है वो इस दावत की कामयाबी के अंदर जो है वो हाइल नहीं हो सकती है। इस वाक़े की बात आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, आता है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ से निकले, और ताइफ से निकलते वक्त अभी हमने देखा कि पहले भी हमने इस पे बात की थी कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन थे, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह से ट्रीट किया गया था। लेकिन इन वाक़यात के बाद ये अदास की कन्वर्जन, जिब्राइल सलाम का आना, मलकुल जिबाल का आना, और यानी नखला में जो है वो क़याम करना, और जिनों का ईमान लाना, और फिर उनका जाके आगे जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को फैलाना। इन वाक़यात के बाद जो है वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी यानी जो गम और अर्म की कैफियत थी वो दूर हुई, और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पक्का जो है वो इरादा फरमाया कि अब मक्का पलटना है, और नए सिरे से नए वलवले और जोश के साथ जो है वो दावत के काम में जो है वो लग जाना है। यही मौका था जब हज़रत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का कैसे जाएंगे, जबकि वहां के बाशिंदों यानी कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया है ना। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पहले इस पे डिस्कस कर चुके हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब कोई प्रोटेक्शन नहीं रही थी। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने कबीले जो था, उसका जो सरदार था, जो आपका अपना चचा था, वो डिसओन कर चुका था प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अबू लहब के, मैं अब आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करूंगा। और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 10 दिन या उससे ज्यादा जो है वो अरसा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ताइफ में रहे थे, और ताइफ में जो कुछ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा हुआ, यकीनन वो मक्का के लोगों को उसकी खबरें पहुंच चुकी थी। तो अब इस पूरे सिनेरियो को जहन में रखकर ज़ैद बिन हारसा के अल्फाज पे आप गौर करें कि वो अब प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे हैं कि अब जब मक्का के लोगों को पता चलेगा कि आप यहाँ से भी रिजेक्ट किए जा चुके हैं, और उन्होंने आपके साथ क्या सलूक किया है, तो अब हम यानी आप कैसे जो है वो मक्का वापस जाएंगे।
تو آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں فرمایا، اے زید، تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ہے نا؟ جب ہمیں لگتا ہے کہ تمام دروازے بند ہو گئے، تو اللہ پر ایمان جو ہے وہ ہمیں اس بات کی یعنی یقین دہانی کراتا ہے، دعوت دیتا ہے اس سوچ کی طرف کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ ضرور کوئی دروازہ جو ہے وہ کھولے گا۔ اور آج یہ ہم اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ جو ہے وہ فلسطین میں ہو رہا ہے نا؟ جب تمام دنیا کے سہارے جو ہیں وہ بالکل بودے نظر آ رہے ہیں، کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی ان کی مدد کو جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ کی مدد پر جو ہے وہ یقین ہے۔ وہ مشکل سے مشکل موقع پر بولتے ہیں حسبنا اللہ، ہے نا؟ ان کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ وہ فتح اور کامیابی دیکھیں گے۔ آتا ہے کہ بہرحال پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ نخلا سے جو ہیں وہ روانہ ہوئے، اور مکہ کے قریب پہنچ کر کوہ ہرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاع کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو پیغام بھجوایا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پناہ دے دے۔ اچھا، عرب کے اندر جو ہے وہ عرب کے قبیلوں کے اندر ایک رواج تھا کہ اگر آپ کا دشمن بھی جو ہے وہ آپ سے یعنی کہتا تھا کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، تو وہ ریفیوز نہیں کرتے تھے۔ اور اخنس بن شریح کے حوالے سے ہم نے پہلے سیرت میں یہ واقعہ دیکھا تھا کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا، ان 3 لوگوں میں سے تھا جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو، قرآن کو چھپ چھپ کر رات کو جو ہے وہ چھپ چھپ کر جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ سنا کرتا تھا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اس کو پیغام بھیجوایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں حلیف ہوں، اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی میرا اور آپ کا قبیلہ جو ہے وہ آپس میں ان کا معاہدہ ہے، ہم ایک دوسرے کے پارٹنرز ہیں، تو میں جب آپ کا قبیلہ جو ہے وہ نہیں آپ کو سپورٹ کر رہا تو میں نہیں سپورٹ کر سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، اور سہیل بن عمر وہ شخص ہے جو لیٹر آن یہ صحابی رسول بنیں گے، لیکن اس سے پہلے ان کا جو فیمس انسیڈنٹ آئے گا وہ ہم انشاءاللہ سورہ حدیبیہ میں دیکھیں گے کہ قریش کے لوگوں کی طرف سے یہ جو ہے وہ حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہے اس کی جو شرائط ہیں یہ لکھوائیں گے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمرو جو ہے ان کے پاس یہی پیغام بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کی دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم بن عدی کے حوالے سے ہم بہت سارے واقعات پہلے دیکھ چکے ہیں۔ مطعم بن عدی کے حوالے سے ہم دیکھ چکے ہیں کہ بائیکاٹ جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا، ان کے قبیلے کا ہوا تھا شیب ابی طالب کی گھاٹی میں، اس کو ختم کرنے کا سبب جو لوگ بنے تھے اس میں مطعم بن عدی جو ہے وہ اس کا نام ہم نے دیکھا تھا، ہے نا؟ مطعم بن عدی تھا جس نے جو ہے وہ جو صحیفہ جس پہ لکھا گیا تھا، وہ پیپر جس پہ لکھا گیا تھا، یا وہ جو چیز تھی جس کے اوپر لکھا گیا تھا کہ پیکٹ لکھا گیا تھا کہ ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کریں گے، تو وہ مطعم بن عدی نے ہی پھاڑا تھا۔ اور وہ مطعم بن عدی ہی تھا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو یعنی نیفیو تھے حکیم بن حزام، انہوں نے آپ کو جو ہے وہ یعنی شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو ہے وہ یعنی کچھ غلہ پہنچانے کی کوشش کی تھی اپنے غلام کے ذریعے، اور ابو جہل نے روکا تھا، تو مطعم بن عدی ہی تھا جس نے جو ہے وہ ابو جہل کے ساتھ لڑ کر جو ہے وہ ابو جہل کو بھگایا تھا، اور میک شور کیا تھا کہ وہ غلہ جو ہے وہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں جو ہے وہ بھیجے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا ہاں، اس نے ایکسیپٹ کر لیا، اور کہا کہ اس نے پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ کر خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ۔ آتا ہے کہ مطعم کے 6 یا 7 بیٹے تھے، اور خود بہت اچھا یعنی واریر تھا،
اور اپنے بیٹے کی بھی اس نے خود تربیت کی تھی، تو اپنے وارئرس کو لے کر وہ جمع ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خانہ کعبہ کے گوشوں پر جمع ہو جاؤ، اور کہتا ہے کہ کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے۔ اس کے بعد متم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد متم بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران متم بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو سفیان، یا بعض روایت میں ابو جہل کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے متم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پیروکار مسلمان بن گئے ہوں؟ اور متم نے جواب دیا تھا کہ پناہ دی ہے، اور اس جواب کو سن کر ابو سفیان نے کہا تھا کہ جس سے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ بڑا ہی خوبصورت انسیڈنٹ ہے۔ اس انسیڈنٹ کے اندر ہمیں، اس واقعے کے اندر ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وہ، یعنی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا تھا کہ کس، یعنی مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے تشریف لے گئے تھے، اور طائف کے لوگوں نے پھر جس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ کیا تھا، جس طرح پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے دے کر اور پتھر مار مار کر جو ہے وہ طائف سے نکالا تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا جو دشمن ہے وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے، بلکہ پورے آنر کے ساتھ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے۔ اور اس موقع پر ہمیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کریجس ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے کہ اب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اپنے قبیلے کی پروٹیکشن کے انڈر نہیں ہے، جو متم بن عدی ہے اس کے قبیلے کی پروٹیکشن کے انڈر ہے، اور جو مکہ کے حالات تھے ہم جانتے ہیں کہ وہ کتنے یعنی اگریسو وہاں پہ اس وقت انوائرمنٹ تھا، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو اصول ہیں، پرنسپلز ہیں، اس کے حوالے سے ہم نظر آتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیئر میسج دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ میں مکہ واپس آ رہا ہوں اور میں متم بن عدی کی پروٹیکشن میں آ رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے اصولوں سے، اپنے پرنسپل سے، اپنی دعوت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہوں۔ سب کے سامنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حرم میں جاتے ہیں اور سب کے سامنے جو ہے وہ وہاں پر نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ اچھا، یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبصورت ہمیں سنت نظر آتی ہے، although کہ مدینہ میں جو ہے پھر یہ یعنی یہ ہمیں رولنگ نظر آتی ہے کہ ہم کسی مسجد میں جائیں تو بیٹھنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں 2 رکعت جو ہے وہ نفل پڑھنے چاہیے، ہے نا۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ یہ لیٹر آن مدینہ میں ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر سے آیا کرتے تھے، واپس لوٹا کرتے تھے اپنے گھر، تو گھر جانے سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے، اور پہلے مسجد میں جا کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قیام کیا کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، پھر اپنے گھر تشریف لایا کرتے تھے۔ تو ہم اس موقع پر بھی دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہی جو ہے وہ طریقہ اپناتے ہیں کہ اپنے گھر جانے سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد حرم جاتے ہیں، وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے گھر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں۔ متم بن عدی نے جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی، تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متم بن عدی کی پروٹیکشن کے انڈر جو ہے وہ 1.5 years یا 2 years تک جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پروٹیکشن کے انڈر جو ہے وہ مکہ کے اندر رہے، اور اس کی پروٹیکشن کے انڈر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جو ہے وہ دعوت دی، لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ متم بن عدی جو ہے
وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ٹرائب سے نہیں ہے. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ مکہ آنے کے بعد پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مختلف موقعوں پر ڈھونڈتے رہے کہ کوئی قبیلہ جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اون کر لے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیف بیس جو ہے وہ مل جائے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ طائف کے لوگوں نے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا تھا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پناہ نہیں دی تھی. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سیف گراؤنڈز نہیں دیے تھے. لیکن یہ جو ہے وہ کس کے نصیب میں یہ بات لکھی ہوئی تھی؟ یہ مدینہ کے لوگوں کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی. یہ آنر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ لیٹر آن ہم جانتے ہیں کہ پھر ایک سیف پلیس کی جگہ میں کہ وہاں رہ کر جو ہے وہ اسلام کی تعلیمات بھی نافذ کریں اور وہاں سکون کی اور اطمینان کی فضا میں جو ہے وہ اسلام کی دعوت بھی جو ہے وہ دیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے لیٹر آن جو ہے وہ مدینے کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کا جو حسن سلوک تھا پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیور فارگاٹ اٹ. چنانچہ بدر میں آتا ہے کہ جب کفار مکہ کی بڑی تعداد جو ہے وہ قید ہو کر آئی تھی, ان کے 70 لوگ جو ہیں وہ قید ہوئے تھے اس موقع پہ, اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا. حسان بن ثابت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل جو ہے وہ شاعر تھے, ان کے بارے میں آتا ہے کہ جو مطعم بن عدی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی اس کے کچھ عرصے بعد غزوہ بدر سے پہلے یہ جو ہے اس کا انتقال ہو گیا تھا, اور اس کے انتقال کے موقع پر حسان بن ثابت جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک مرثیہ جو ہے وہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے, اور اس کے اندر جو ہے وہ مطعم بن عدی کی جو ہے وہ تعریف بیان کی. حسان بن ثابت جو ہے وہ کہتے ہیں You amongst all the believers and all the people have granted your protection to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and because of the kindness, the honor and dignity that you have showed in dealing with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the believers have become slaves to you, indebted to you. We as believers are indebted to you, Mutim. You granted support and you granted protection to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. طائف کا جو واقعہ تھا اور اس سال کے حوالے سے جس سال میں یہ طائف کا واقعہ پیش آیا, ہم جانتے ہیں کہ یہ عام الحزن کے نام سے جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو جو ہے وہ ریفر کرتے تھے. طائف میں جو طائف کا جو دن تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل ترین سب سے تکلیف دہ دن جو تھا وہ طائف کا دن تھا. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے خوبصورت رات جو ہے اسراء اور معراج کی رات جو ہے اس سے اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا, پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنر کیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پرسنل گفٹ ہے, پرسنل معجزہ ہے. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یقیناً اس پہ تمام اسکالرس کا اجماع ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن کا معجزہ تھا. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو تمام امت کے لیے بھی ہے. لیکن اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ جو معجزہ ہے یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا. It was specific to him. اللہ رب العالمین جو ہے قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے. إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک تنگی کے ساتھ فراغی بھی ہے. اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اگر مشکل وقت آتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا. کسی نے ایک بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جب آپ کی زندگی میں آپ کو لگے کہ سب سے برا یعنی آپ اپنی زندگی کے فیز سے گزر رہے ہیں, سب سے مشکل اور تکلیف دہ فیز سے گزر رہے ہیں,
تو اس بات کے اوپر آپ یقین رکھیں کہ اب اس کے بعد بہت خوبصورت کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہے. Something amazing, something beautiful is about to happen to you. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے، جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر اپنایا تھا، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنس کے ساتھ جو درگزر کا رویہ اپنایا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو اللہ رب العالمین نے یہ قبولیت عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کا جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ سفر کروایا. اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے یہ قرآن کے اندر جو ہے وہ 2 جگہ جو ہے وہ مینشن ہے، اور سیپریٹلی یہ واقعہ جو ہے وہ مینشن ہے. اسراء ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اسراء جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا اس کے معنی ہے. اسراء کے معنی ہوتے ہیں ٹو ٹریول ایٹ نائٹ. رات کا جو سفر جو ہے وہ اسپیسیفکلی رات کے سفر کے لیے جو ہے وہ اسراء کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ایک قرآن کے اندر پوری ایک سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ الاسراء ہے. اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے. اس کی سورت کے 2 نام ہیں. تو ایک نام ہے سورۃ الاسراء اور دوسرا نام ہے سورۃ البنی اسرائیل. تو اسراء جو ہے وہ رات کا سفر ہے، اور یہ کون سا رات کا سفر ہے؟ جس رات پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ سے جو ہے وہ رات کو ٹریول کر کے جیروسلم گئے. معراج جو ہے یہ عروج سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ یعنی اوپر ایلیویٹ ہونا، اسینٹ کرنا. اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہم جانتے ہیں کہ جیروسلم سے جو ہے، بیت المقدس سے جو ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اوپر آسمانوں میں جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسینڈ کیا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اوپر جو ہے وہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسینشن، یعنی اس زمین سے اوپر آسمانوں کی طرف جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسینشن ہے اس کو جو ہے وہ معراج کہا جاتا ہے. اسراء کا یہ جو واقعہ ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے جو جیروسلم کا سفر کیا، یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ سورۃ الاسراء کے اندر جو ہے وہ مینشن ہے. معراج کا جو واقعہ ہے وہ قرآن کی سورۃ النجم میں جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس جگہ اس کا جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. اچھا، قرآن میں ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ جو واقعہ ہے جو ایک رات میں پیش آیا، یہ 2 مختلف صورتوں میں جو ہے وہ اس کا ذکر ہے. لیکن احادیث کے اندر، سیرت کی کتابوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ یعنی ایک واقعہ ہے، ایک واقعے کے بعد دوسری چیز جو ہے اٹ واز فالوڈ بائی معراج. اسراء واز فالوڈ بائی معراج. اور پھر اس واقعے کی جو یعنی ڈیٹیلز ہیں وہ ہمیں سیرت کی کتابوں سے، حدیث کی کتابوں سے جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے. اس واقعے کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم اس واقعے کو جو ہے وہ مزید ہم آگے کور کریں گے انشاءاللہ. آج کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.